Assalamualaikum and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल होपफुली कि आपका मंडे यानी कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, लेकिन आई डोंट नो वाई कि आपके साथ ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन मुझे बहुत शिद्दत से फील हो रहा है कि जो छुट्टियां आने वाली हैं उनकी तैयारी की वजह से हमने अभी से माइंड बना लिया है, और जो अभी से माइंड बना है वो हमें काम पे आने के लिए बहुत परेशान करता है। लेकिन ऑफिस भी खुले हैं और मार्केट्स भी खुली हैं और तमाम काम उसी तरह से हो रहे हैं जिस तरह से रेगुलरली आप वीक में देखते हैं। तो इस वीक में आपको पता है कि बस अब 1-2 दिन ही हमारे पास रह गए हैं सारे वो काम मुकम्मल करने के लिए जो कि ईद पे निपटा कर हमने ईद की छुट्टियां आराम से मनानी है। लेकिन आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है और मवेशी जो आप घर लेके आना चाहते हैं वो घर आ चुका है, यानी ईद की कुर्बानी के हवाले से, इस बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों के हवाले से आपने क्या क्या कर लिया है, इस हवाले से भी हमने प्रोग्राम में डिटेल से आपसे डिस्कस करना है और आपसे बातचीत भी करेंगे इस हवाले से। बट ऑल दो पहले हम लाहौर से सीधा इस्लामाबाद चलते हैं और पब्लिक के फेवरेट हरमीत सिंह को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। आपने दोस्त फरमाया कि जैसे जैसे ईद करीब आती है और आपको लगता है कि भैया छुट्टियां होने वाली है तो फिर छुट्टियां अपनों के संग मनाने का और बहुत सारे ऐसे प्लान आपने आउटडोर मनाने के बनाए होते हैं पहले से। लेकिन ऐसे में कोई शक नहीं कि चाहे लाहौर की बात हम करें, कराची की बात करें, बड़े बड़े शहर जहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आते हैं, काम करते हैं, कल आहिस्ता आहिस्ता कल शाम तक ये शहर पूरे के पूरे वीरान आपको नजर आएंगे। और ख़ासकर इस्लामाबाद की मैं बात करूँ, यहाँ सड़कें बड़ी सुनसान हो जाती हैं और लोग जो हैं आज से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने पहले ही छुट्टी ली है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ तक जाना, फिर ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला। इस वक्त अगर हम देखें एक और चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट के किरायों की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक बार फिर इजाफा हो गया। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब सब्ज़ी मंडी तक रसाई जो है वो कम हो जाती है तो फिर हम बाज़ारों में प्याज, टमाटर, आलू और इसकी जो कीमतें वो भी इतनी ज़्यादा हो जाती है, यानी 3 गुना 2 गुना ज़्यादा हमें फिर मिलती हैं। तो इस वक्त एक तो ये सूरत हाल है, लेकिन दूसरी जानिब आपने दोस्त फरमाया कि ईद करीब है, तैयारियां हैं और फिर जब आपको पता हो कि भाई अब 1 दिन है 2 दिन है तो एक बेचैनी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है कि भैया अब कब जाएंगे आप लोगों के संग ये ईद मनाएंगे। और आपको पता है परदेसियों की बात तो आपने बड़ी खूबसूरती से की क्योंकि आप ख़ुद भी परदेसी हैं और आपने भी ईद की फाइनली छुट्टियों पे आवाम से छुट्टी लेके तो जाना ही जाना है। लेकिन आपको पता है हमारा और आवाम का साथ जो है, हमारा तो काम भी इस नौयत करना है हरमीत कि हम छुट्टी ले भी नहीं सकते ना। हमने रोज़ाना आना है, स्क्रीन पे बैठना है, आपसे बातें करनी है, करंट सिचुएशंस, करंट सिनेरियोज़ आपसे डिस्कस करने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको बताएं कि दुनिया में कहाँ पर क्या कैसे किस तरह से हो रहा है। तो हमने तो जनाब आपके आगे आना ही आना है। लेकिन इसके साथ साथ ईद की ट्रांसमिशंस भी होंगी, हम तो ईद वाले दिन भी आपसे मुलाकात करने आएंगे और आपसे ही ईद मनाएंगे, आपके साथ ईद मनाएंगे। लेकिन ईद हरमीत पाजी हम मनाते हैं, अगर छोटी ईद की बात करें तो पूरा महीना रोज़े रख के अल्लाह की इबादत करके और इनाम की सूरत में हमें ईद मिलती है जिसे हम ईद उल फितर कहते हैं। लेकिन ईद उल अज़हा की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि उससे पहले हज जो कि मनासिक हज हैं या हज वो फरीज़ा इस्लाम का जो कि अदा किया जाता है, पूरा किया जाता है। 160 से ज़ायद ममालिक के लोग जो हैं वो 20 लाख के करीब इस वक्त कहा जा रहा है कि मौजूद हैं मक्का मुकरमा में। और पाकिस्तान की अगर तादाद की बात की जाए तो 1,57,000 के करीब ये आज़मीन हज जो है वो पाकिस्तान से इस वक्त मक्का मुकरमा गए, वहाँ से आगाज़ किया सफ़र का जिसे हम हज कहते हैं, वहाँ से मिना पहुँचे, मिना 1 दिन का क़याम किया और अब मैदान अरफात की तरफ ये सफ़र जो है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। और अगर हम बात करें हज का रुकन आज़म और अगर हम इसकी बात करें तो वक़ूफ़ अरफा जो है वो बाकायदा तौर पर आज अदा अगर किया आपने जाएगा। जो बात की कि उमूमन हम देखते हैं क्योंकि वही बात आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जानिब से दरख्वास्तें दी जाती हैं और फिर हुकूमत की जानिब से भी क़ुरानंदाज़ी होती है। लेकिन एहतमाम का मसला हमने देखा कि काफ़ी अरसा बहुत सारे मसाइल भी पाकिस्तानी जब जाते हैं उनको मसाइल का भी सामना होता है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी कोशिशें की गई हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो हम देख रहे हैं कि ख़ासकर उमूमन यही होता था, आपको याद है कि इस दिन छुट्टी हुआ करती थी, तमातर दफातर बंद हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो छुट्टी नहीं मिली। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि लोग इबादतों में मशगूल हैं और दुआएं की जा रही हैं और जिस तरह मनाजिर जो टेलीविज़न की स्क्रीन पर हमें नज़र आते हैं और मुख्तलिफ टेलीविज़न बराह रास्त ये मनाजिर जो हम देख रहे हैं वहाँ से, तो इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर से और फिर मज़े मज़े की वीडियोस जो हमारे सामने आ रही हैं दौरान हज। कभी मैं देखता हूँ कि इंडोनेशिया के एक नौजवान जिसने अपनी बुज़ुर्ग माँ को उठाया है वो भी
उसको हज कराने ले आया। इस तरह बहुत सारे जज्बाती मनाजिर जो हम वहाँ पे देख रहे हैं। इस किस्म की एक तरफ तो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आ रही हैं, तो दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि दुआएँ मांगी जा रही हैं। और फिर माग़फ़िरत के हवाले से अगर हम देखें तो कोशिश होती है हर मुसलमान की कि वो जाए वहाँ पे अपनी इबादत, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि वो धरती वो मट्टी अजीम है और अजीम तर है, और वहाँ पे जाना हर मुसलमान का, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हर इंसान का, क्योंकि एक अजीम हस्ती का जन्म वहाँ पे हुआ है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो पाकिस्तान से भी कोशिश की जाती है, मुख्तलिफ़ शहरों से कोशिश की जाती है लोग जाने के लिए, और लाखों की तादाद में दरख्वास्तें मौसूल होती हैं, और फिर दरख्वास्तों के बाद जो कुरानंदाज़ी होती है और कुछ लोग चले भी जाते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए मुख्तलिफ़ ममालिक की, ख़ास कर जो अरब ममालिक की मैं बात करूँ तो वहाँ पर एक तो सऊदी अरब की जानिब से जिस तरह इंतज़ामात, और फिर हमने ये देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। और आस पास ऐसे इलाके जहाँ पर जब मैं माजी में बुज़ुर्गों से मिलता था, उनसे पूछता था कि जब वो हज किया करते तो किन किन मसाइल का उनको सामना हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट की जानिब से सहूलियात जो माजी में कभी उसका बहुत ज़्यादा फुकदान हुआ करता था, कभी वॉशरूम का, कभी रहन सहन का, लेकिन अब तमाम तर सहूलियात जो है वो आपको मुहैया की जाती हैं। और काफ़ी हम सिक्योरिटी की बात वहाँ पे करें तो कोई सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो भी काफ़ी एक्टिव यहाँ पे नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं जो इस वक्त टेलीविज़न की इमोशनल होने के साथ साथ अगर हम देखें द डेवलपमेंट की, अगर हम बात करें, आप जिद्दत की बात कर रहे हैं, चूँकि हम एक 21st सेंचुरी में है और टेक्नोलॉजी को कीप इन माइंड रखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने है जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं जो कि वहाँ पर आज़मीन हज को इस वक्त फैसिलिटेट कर रही हैं और अच्छे तरीके से कर रही हैं। 9 से ज़ायद स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पर ट्रेन्स जो हैं वो लाखों की तादाद में आज़मीन हज को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँचाती हैं। अगर बसेस की बात की जाए 22,000 से 24,000 के करीब जो हैं वो बसेस भी हैं जो कि आज़मीन हज को फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रही हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सारे सिनेरियो की तो आपको पता है मुख्तलिफ ममालिक से, अगर वो सरकारी की बात करें या गैर सरकारी की बात करें, तो कुछ प्राइसेस ऊपर नीचे करके जो है वो तमाम आज़मीन हज जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक ही मकाम पर बैठ कर अल्लाह के रूबरू होते हैं और अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से इल्तिजाएँ करते हैं, अल्लाह से दुआएँ मांगते हैं। तो आज का दिन, यानी अगर हम बात करें वक़ूफ़ अरफ़ा की, तो आज ये एक रुकन आज़म है हज का जो कि आज ही अदा किया जाएगा। उसके बाद हमें इंतज़ार रहता है उस आखिरी खुतबे का जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दिया गया, जिसमें खुतबा तो हज्जतुल विदा कहते हैं, और जिसमें वो पैगाम जो आज रिकॉल करने की हमें ज़रूरत है आज के दिन की मुनासबत से, हज के इस रुकन की मुनासबत से, कि किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई बरतरी हासिल नहीं है। सब इंसान बराबर हैं, वो किसी मज़हब से हों, वो किसी ऊपर के तबके से हों, नीचे के तबके से हों, पैसे वाले हों, पैसे वाले ना हों, सब अल्लाह के रूबरू बराबर है। और यही इसकी लाइव एग्जांपल है जो कि हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। ये जो पैगाम है और इस आज के दिन ये ख़ास पैगाम, क्योंकि हमने जितना भी मुताले किया है इस्लाम का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की जो लाइफ है और उनका जो आखिरी खुतबा था, उसमें से ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं। से और बड़ा पैगाम क्या हो सकता है कि जिस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ बरादरियों में लोग बटे हुए हैं, मुख्तलिफ़ ज़ात पात में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, तो हमने देखा है कि ये एक ऐसा पैगाम है अगर इस पर अमल पेरा हो तो मेरे ख्याल में वो सारी कदूरतें, दुश्मनियाँ, नफ़रतें सब भूल जाएंगे और एक दूसरे को सब गले लगा लेंगे। तो बस इसी खुतबे को, इसी पैगाम को आज ज़िंदा करने की एक बार फिर से और रिकॉल करने की एक बार फिर से ज़रूरत है। तो आज़मीन हज जो बड़ी तादाद में इस वक्त मक्का मुकरमा में मौजूद है, उन्हें हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह पाक जो है वो इस हज के मौका पर पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हमारे मुश्किलात आसान करे, हमारे हुक्मरानों को हिदायत दें और पाकिस्तान में बसने वाले हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले की हिफाजत खुद फरमाए। हम आगे बढ़ते हैं। हम कल की अगर मोस्ट अपडेटेड चीज़ की बात करें तो आपको पता है कल हैपनिंग जो हुई, DGISPR की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बल्कि मीडिया इंटरेक्शन भी उससे कहें तो गलत नहीं होगा। सहाफ़ी बरादरी बड़ी तादाद में उनके सामने मौजूद थी, सहाफ़ियों ने कुछ अहम और सख्त और तल्ख सवालात भी किए और ये इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी इस हवाले से लाइव स्ट्रीम मीडिया पर आपको दिखाया भी गया। लेकिन जो अहम और चीदा बातें उन्होंने की उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि 102 से ज़ायद शरपसंदों के ख़िलाफ़ जो ट्रायल है वो इस तरह से ही जारी रहेगा। 9 मई के वाक़यात को एक बार फिर से उन्होंने शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत की। इसके अलावा अगर हम जर्नल्स की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अहम बड़े अफसरान हैं जिनको ओहदे से फारग कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी बड़ी तादाद ऐसी है जिनको तादीबी कार्रवाई तक अब रोक दिया गया है काम करने से। इसके अलावा
اگر ہم بات کریں تو کل کی اس انٹریکشن میں جو صحافی برادری بڑی تعداد میں موجود تھی ارمیت، انہوں نے جو سوال کیے ان سوالوں میں میڈیا ٹرائل اگر ہم بات کریں، میڈیا ٹرائل سمیت فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل اس وقت چل رہے ہیں اس پر بھی بات کی جا رہی تھی، اور اسی کے پیش نظر آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا پھر ایک بار تیسرا بننے والا بینچ جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے. تو یہ کل کی ایسی چیزیں تھیں جس کو ہم نے مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھا. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ کل ایک تو ثانیہ 9 مئی کی اگر ہم بات کریں، جیسے جو ہم نے ہمیشہ مذمت کی اور ہم یہ آج بھی یہی مطالبہ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو، چاہے اخباروں کے تھرو، چاہے ٹیلی ویژن کے تھرو، کہ جو لوگ ملوث ہیں شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر کل جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے پہلی بار، کیونکہ ایک طرف تو سپریم کورٹ میں کہا جا رہا تھا جب یہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جب سماعت ہو رہی تھی تو چیف جسٹس صاحب کی جو ریمارکس تھے اس میں انہوں نے کہا کہ جب تک یہ سماعت چل رہی ہے تو کوئی بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہوں گے. لیکن پھر اچانک پریس کانفرنس کا آنا یہ بھی بہت سارے سوالاتوں کو جنم دیتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے بڑی شروعات اگر آپ دیکھیں تو فوج کے اندر سے ہوئی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی پہلے سے شروع ہوا ہے. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے اعلیٰ قسم کے افسر جو اس رینک پر پہنچتے ہیں اس کے لیے کافی تگ و دو آپ کو کرنی پڑتی ہے، کافی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کافی آپ میں اندر وہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے تب آپ اس عہدے پر پہنچتے ہیں. تو لیفٹیننٹ جنرلز کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئرز ان کے خلاف ایکشن لیا گیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی جو نواسی تھی اور اس طرح 4 سٹار کے جنرل کے جو داماد تھے، 3 سٹار 4 جنرلوں کی جو بیگمات تھی، ان کے حوالے سے بھی احتساب کا جو عمل ہے اس میں کہا گیا کہ جاری ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال جو بنتا ہے، سوال بہت تلخ ہوئے، بہت سارے سوالات کا جواب مطمئن نہیں تھا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو صورتحال چل رہی ہے اور جو حالات چل رہے ہیں اور جس قسم کی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس قسم کے ایویڈنس کے ساتھ آ رہی ہیں، تو آنے والے وقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی ایک تو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، اندازے ایسے لگائے جا رہے تھے کہ یہ پریس کانفرنس ہوگی تو عید کے بعد ہوگی. لیکن اچانک عید سے پہلے اس پریس کانفرنس کا آنا یقیناً یہ بھی بہت ساری چیزیں آگے مستقبل میں بہت ساری چیزیں سامنے آنے والی ہیں کہ اب ایکشن مزید کتنے سخت لیے جائیں گے تحریک انصاف کے خلاف. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کریک ڈاؤن ہوا، ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں، خاص کر پنجاب پولیس کس طرح ایکٹیو ہوئی، خیبر پختونخوا کی پولیس کس طرح ایکٹیو ہوئی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جو شرپن پسند عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ فوج کا جو ادارہ ہے وہ ہمیشہ جب احتساب کا عمل ہو اور جب اپنے میں ادارے کے اندر معاملات آتے ہیں تو وہ جس قسم کی ان کی سزائیں یا ان کا جو ڈسپلن کا سسٹم ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسے بہت ساری ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں اور ہم نے بہت ساری دیکھی ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سسٹم ہے ان کا وہ بہت سارا ہٹ کے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے وہ کافی اس پر ایکشن لیتے ہیں اور پھر فوری ایکشن لیتے ہیں. اور حمید اگر ہم کل کی پریس کانفرنس جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی ہے اس کا کرکس اگر ہم آپ سے شیئر کریں تو آل دو تمام تر باتوں کے باوجود اور تمام تر باتوں کے پہلے اور بعد میں اور بیچ میں بارہا یہی کہا گیا ہے کہ جو بھی شرپسند عناصر ہیں، جو بھی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز ہیں اور منصوبہ سازوں کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. کوئی کسی قسم کی رعایت برقرار نہیں رکھی جائے گی. اور یہ بھی کہا گیا کہ 102 سے زائد شرپسند جو ہیں ان کے خلاف جو فوجی ٹرائل جاری ہیں وہ اس طرح سے ہی جاری رہیں گے. اور افسران کو جو فارغ کیا گیا اور جو لیفٹیننٹ جنرلز تھے اور بڑے عہدے کے افسران تھے ان کے بارے میں بھی تعدیبی کارروائی جو ہے وہ اس طرح سے ہی مکمل ہو چکی ہے. یہ بھی کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا. تو کل کی یہ پریس کانفرنس میڈیا ٹاک جو ہے وہ آپ نے ڈائریکٹلی دیکھی. اس کی کیا صورتحال ہے، عید سے پہلے کیا ضرورت پیش آئی اس کو کرنے کی اور اس کے بعد کس قسم کی کارروائی جو ہے وہ سامنے آئے گی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہی ہے. ہم نے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام کہتے ہیں گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات کریں گے پروگرام میں اس سیگمنٹ کی جس میں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو انکریج کرنے کی کہ دنیا میں دیکھیں جہاں جہاں ٹیلنٹ ہے اس کو ہم پکڑ کر لے آتے ہیں اور شو کیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں گڈ مارننگ پبلک میں. جی ہاں، ہم بات کریں گے ڈیلی ڈوز آف گڈ مارننگ پبلک آف ٹیوزڈے. تو آج کا منگل جو ہے اس میں ڈیلی ڈوز کیا کیا ہوگا ہم آپ کو بتاتے ہیں. پہلی سب سے جو خبر ہے وہ آج کے زمانے کا تقاضا بھی ہے ہرمیت، اور آج کے زمانے میں ایسا ہونا بہت زیادہ ضروری بھی ہے. اور جہاں جہاں ایسا ہو رہا ہے پھر اس کو ہمیں آپ کو بتانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے
کیونکہ خواتین اب تو کسی پیشے میں کسی فیلڈ میں پیچھے نہیں رہی، وہ کوئی بھی ہو، آپ ایئر اسپیس کی بات کریں، آپ موٹر سائیکلنگ کی بات کریں، آپ کسی بھی فیلڈ ایکسپرٹی کی بات کریں، ڈاکٹرنگ سے لے کے انجینئرنگ سے لے کے میڈیا کمیونیکیشن، ہر جگہ آپ کو خواتین نظر آتی ہیں۔ لیکن ہم بات کریں اگر اب مویشی منڈیوں کی، تو آپ کو پتہ ہے خواتین کا وہاں جانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مطلب میرے زمانے میں جب میں نے رپورٹنگ کرنے وہاں جانا ہوتا تھا تب بھی اتنا مشکل ہوتا تھا، لیکن پھر بھی دیکھیں خواتین جو ہے وہ اتنی انتھوزیاسٹک ہوتی ہیں اس حوالے سے کہ ہم نے مویشی منڈی جانا ہے، کور کرنا ہے، مسائل دیکھنے ہیں، جانور دیکھنے ہیں۔ جناب اب آپ کے مسئلے جو ہے نا وہ آدھے سے زیادہ ہم نے حل کر دیے ہیں۔ جو خواتین اس چیز کی شوقین ہے کہ ہم خود مویشی منڈی جائیں، جانور خریدیں، بھیٹ بھاؤ کریں، تو آپ کے لیے اچھی خبر یہ کہ کراچی میں ہم نے ایسی مویشی منڈی اب متعارف کرا دی ہے حرمیت، جو صرف خواتین بیسڈ مویشی منڈی ہے۔ مطلب وہاں بیوپاری بھی خواتین ہیں، وہاں خریدار بھی خواتین ہوں گی، وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو ارد گرد خواتین خواتین اور خواتین ہی نظر آئیں گی، مطلب عورت 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 اور عورت۔ تو یہ تمام سبزی آئی مین یہ جو منڈی ہے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہے سوہا؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی کنٹینیو کریں۔ نہیں آپ کنٹینیو کریں۔ اچھا معذرت، ہم دیکھیں تو بہت سارے، جب آپ نے رپورٹنگ کی بات کی اور میں بھی جب رپورٹنگ میں، تو ایک چیز ہوتی تھی کہ خواتین آتی تو تھی لیکن گاڑی میں بیٹھ کے وہ نظارے دیتی تھی کون سا جو ہے کون سے بکرا لینا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لیکن اب آپ دیکھیں نا شوق وہ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں بچے بھی زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، خواتین بھی زیادہ دلچسپی لیتی ہیں، اور آج کل خواتین سیلفی کا رجحان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ والی جو مویشی منڈی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ خواتین جا تو سکتی ہیں آرام سے، اور بیچنے والی بھی خواتین۔ اچھا حرمیت آپ کی بات ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے نا خواتین وہاں پہ جس طرح سے مطلب جانور جو ہیں وہ تو انجوائے کر ہی رہے ہیں، بیوپاری بھی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ یہ سبزی منڈی کو بنانے والی جو آرگنائزر ہیں ان کا کہنا کا مقصد یہ ہے، اور وہ اس مقصد کے تحت اس مویشی منڈی کو آرگنائز کر رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے گھر میں ہوتے ہیں لوگ جو خواتین ہی زیادہ تر ہوتی ہیں، یا مرد حضرات ہوتے نہیں ہیں، یا ہوتے ہیں تو باہر ہوتے ہیں، زیادہ تر اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں۔ تو ان خواتین کی آسانی کے لیے کہ گھر میں اگر کوئی مرد موجود نہیں ہے تو آپ آرام سے یہاں پر آئیں، کیونکہ بہت ساری خواتین حرمیت پہلے یہ آن لائن کام بھی کر رہی تھی۔ مطلب میرے لیے یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ مویشی گھر میں پالنا، ان کو رکھنا، اور اگر ہم دیہات سائڈ پہ جائیں نا حرمیت، اور اگر ہم گاؤں سائڈ پہ جائیں تو ان مویشیوں کی زیادہ تر دیکھ بھال خواتین کرتی ہیں۔ مطلب مرد حضرات تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ گاؤں سائڈ میں جائیں تو ان کے مطلب ان کی ہر چیز کو مینٹین کرنا خواتین بڑے اچھے سے کرتی ہیں۔ مطلب میں نے بہت سارے گاؤں میں ایسے دیکھے ہیں جہاں پر خواتین ان کو چارہ کھلانے سے لے کے ان کے دودھ نکالنے تک ہر کام بڑے خوبصورتی سے کرتی ہیں۔ تو وہ خواتین اب وہ پورا سال ان کی دیکھ بھال کر کے اب منافع کمانے کے لیے اس مویشی منڈی کا رخ کر چکی ہیں، اور یہاں پر آپ جا سکتی ہیں اگر آپ نے مویشی منڈی کو ویسے بھی وزٹ کرنا ہے یا پھر ویسے بھی آپ نے کچھ خریداری کرنی ہے تو۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر پر چلتے ہیں۔ اگلی خبر بڑی انوکھی خبر ہے، او مائی گاڈ۔ دیکھیں دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ امریکی ریاست ہے کیلیفورنیا، اس کا تو آپ کو سب کو پتہ ہوگا، لیکن دنیا میں پہلی دفعہ کتوں کا مقابلہ بدصورتی ہوا ہے۔ مقابلہ حسن نہیں، مقابلہ بدصورتی ہوا ہے۔ مطلب ارمیت اس کے کرنے کا مقصد کیا؟ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ہمیں جو کتے خاص طور پر بڑے ہارر لگتے ہیں، مطلب بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، انٹی رونلیس وہ پیارے ہوں، وائٹ کلر کے ہوں، فلفی ہوں، ہیری ہوں، ورنہ سارے آپ کو ڈراؤنے لگتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جو بدصورت کتے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ان کو پیٹ رکھنے کے لیے یہ مقابلہ بدصورتی کرایا گیا، اور اس میں ایک سے بڑھ کر ایک بدصورت کتا جو ہے اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اچھا ویسے کتے کا نام لیتے ہیں آپ کتنا سافٹلی آ جاتی کتے کا نام، لیکن ایسے اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بھیانک چہرے اس میں ہم نے دکھائی دیتے ہیں، اور میں نے تو بڑے خوفناک دیکھے، کیونکہ آس پاس جب بھی ہم نکلتے تھے ہمارے علاقوں میں خاص کر شکاری کتے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یا ہم شکار کے لیے جاتے تھے جنگلوں کی طرف، تو پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو لوگ جو مویشی پالتے ہیں ان کے پاس بڑے خونخوار قسم کے کتے ہوتے ہیں، بڑے ڈراؤنی ان کی شکلیں ہوتی ہیں، تو یہ دو چار اگر یہاں سے بھی لے کے جاتے تو میرے خیال میں یہ بدصورتی والے کتے کا جو مقابلہ ہے یہ شاید ہم جیت جاتے، کیونکہ بڑے بھیانک اپنے تو فرمایا کہ آدھی رات کو، اور بہت سارے کتوں کی جو آوازیں بڑی خوفناک قسم کی ہوتی ہیں اور بڑی ہٹکے ہوتی ہیں، اور لوگوں نے پالا بھی ان کو اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی چاہے شکل ہو چاہے ان کی آواز ہو وہ تھوڑی سی مختلف ہو، تاکہ آس پاس جو جانور آنے والے ہیں یا جو فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یا مویشیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو کم سے کم اس کی جو خوفناک آواز ہے اس کا دبدبہ پورے علاقے میں پھیلا رہے۔
لیکن آپ کو پتہ ہے اس مقابلے کی وجہ کیا تھی؟ اس مقابلے کا مقصد یہ تھا کہ بدصورت کتے جو ہیں ان کو آپ نے صرف اس کام کے لیے نہیں رکھنا کہ لوگوں کو ڈراتے پھرے، اس کام کے لیے بھی آپ ان کو رکھ سکتے ہیں کہ ان کو پیٹ رکھیں. مطلب یہ بھی اقسام ہے اور مختلف اقسام ہے جانوروں کی، تو ان کو بھی آپ کو گھر میں پیٹ رکھنا چاہیے. صرف خوبصورت پیارے کتوں کو ہی آپ کو پیٹ نہیں رکھنا چاہیے. تو آپ کو ذرا اپنی سوچ تھوڑی بدلنی چاہیے. مقصد یہ تھا. خیر آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں. ایک آرٹسٹ کی خبر ہے اور مزے کی بات یہ کہ آرٹسٹ لاہور سے ہے. مطلب ہم نے آپ کو یاد ہوگا اپنے ہی پروگرام میں ایک خبر آپ کو یہ بھی دی تھی، بلکہ اس آرٹسٹ سے آپ کی ملاقات کرائی تھی جو کیل سے مختلف پورٹریٹ بناتے تھے. اب یہ جناب کیل اور دھاگے کی مدد سے بننے والا سٹرنگ آرٹ جو ہے یہ اس کے ماہر ہیں. اور کتنی خوبصورتی سے ارمیت آپ کو پتہ ہے میں نے اس کام کو، چونکہ میں نے اس کے بعد 2-3 پورٹریٹس بنوائے بھی ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کام بہت ٹرکی ہے، یہ کام بہت زیادہ سینسٹیو ہے، یہ کام بہت زیادہ محنت والا کام ہے کہ آپ اس میں بہت سارے دن لگتے ہیں آپ کو ایک پورٹریٹ بنانے میں. لیکن اگر آپ اس میں ایکسپرٹ ہوں آپ چند گھنٹوں میں بھی بنا سکتے ہیں. تو جناب یہ آرٹسٹ جو ہیں ان کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ بہت ایکسپرٹ ہے اس چیز میں، لیکن خالی صرف یہ کیل کا استعمال نہیں کرتے بلکہ کیل اور دھاگوں کے ساتھ ایک زبردست سا کلرڈ پورٹریٹ بناتے ہیں. اور لوگ ہرمین اس طرح کے آرٹ کو آج کل بہت پسند کر رہے ہیں اور دے دھڑا دھڑ جو ہے وہ آرڈرز آ رہے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا، یہ ہمارے شو میں بھی آئے تھے اور کافی منفرد کام ہے ان کا. آپ یقین مانیں کہ بڑا منفرد، اور پھر اس میں جو محنت، یہ ایک تو محنت طلب کام ہے. ویسے محنت تو بہت سارے کام میں ہوتی ہے، آرٹ میں، مختلف آرٹ میں، لیکن اس آرٹ کی بات کی جائے تو یقیناً آپ کو بھی چوٹیں کئی دفعہ آنے کا خدشہ ہوتا ہے. پھر آپ سارا کام آپ نے کیل دھاگوں اور پھر مختلف دھاگوں سے کرنا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کافی ٹائم اس میں لگ جاتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نئے جو ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ منفرد کریں گے، کچھ اچھا کریں گے، کچھ ڈیفرنٹ کریں گے، تو بھیا چاہے سوشل میڈیا ہو یا ٹیلی ویژن کی اسکرین، آپ بھی آئیں گے وہاں پہ اور کہیں نہ کہیں آپ کا یہ منفرد کام جو ہے یہ بکے گا بڑے آسانی سے. تو یہ طلحہ شاہ جو ہیں بیسیکلی یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اس کام میں، اور ان کا کام جو ہے وہ اب انہوں نے اس کو ایز اے پیشہ اس کو پرسو کرنے کا سوچا ہے، اور لوگ بڑی تعداد میں ان کو آرڈرز بھی دے رہے ہیں. سو طلحہ ہماری طرف سے بیسٹ آف لک اینڈ یو آر ڈوئنگ سچ این گریٹ اینڈ امیزنگ جاب. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. آخری خبر آپ کو دینی ہے ہم نے ڈیلی ڈوز کی، لیکن بہت انٹرسٹنگ خبر ہے، شاید آپ کو اس کے بارے میں اتنا نہ پتہ ہو، لیکن ہم آپ کو آج بتائیں گے. زیبرا فش جو ہے وہ سائنسی تحقیق میں استعمال ہونے والی مچھلی بن گئی ہے. پوچھیں ایسا کیوں ہے کہ ارمیت یہ ہمارے لیے بھی، میرے لیے بھی حیران کن تھا، اور یقیناً ہمارے ویورز جو ہیں ان کے لیے بھی حیران کن ہوگا کہ زیبرا فش جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے نا ارمیت وہ انسانی دماغ کی طرح چلتا ہے. او مائی گاڈ، دیکھیں نا اللہ کی قدرت ہے، اس نے کہاں سے کیا بنایا. انسانی دماغ کو کہا جاتا ہے کہ ابھی ہم اپنی دماغ کا صرف 0.5% استعمال کرتے ہیں، باقی تو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو ہم اپنے آپ کو بڑا عقل مند، بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور بڑی عقل سوچ کے ساتھ گزار رہے ہیں، حالانکہ اپنی دماغ کا منیمم استعمال کرتے ہیں اور زبان کا زیادہ کرتے ہیں. خیر یہ زیبرا فش جو ہے سائنسی تحقیق میں استعمال زیادہ کھانے پینے میں ہوتا ہے اور جس نے استعمال کرنا ہوتا ہے تو آج ان کی وجہ ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بیٹھے ہیں. لیکن بات آپ نے درست کی، آپ مچھلیوں کی بات کریں، دماغ کے حوالے سے بات کی جائے، ویسے بھی اگر آپ فش کو کھائیں بھی تو اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ وہ آپ کے جو ہمارے سوئے ہوئے دماغ ہیں ان کو بھی بڑے آسانی سے جگا سکتا ہے. بنے اس میں آپ دیکھیں وٹامن بی، وٹامن ڈی اور یہ ساری زنک، کیلشیم، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں جو اکثر سروں کی بات ہو جاتی ہے نا کہ سروں کو کھانا جو ہے، اکثر لوگ فش کے سر زیادہ کھاتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی دماغ کی بات کی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے درست فرمایا کہ رب کے قدرت کی جو نظارے ہیں وہ بڑے عظیم ہیں اور عظیم تر ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک ایک چیز پہ آپ جب ریسرچ کرتے ہیں اور وہاں سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ کافی ہٹکی ہوتی ہیں، کافی منفرد ہوتی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف انسان کا دماغ جس کو رب نے پیدا کیا اور پھر اس نے جس قسم کے کارنامے سر انجام دیے، آج بھی دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں اور ایسے انسانوں کے دماغ جنہوں نے اپنے دماغ سے کام لیے اور آج مختلف ایسی چیزیں بنائی جس کو دیکھ کے ہم بھی کہتے ہیں واہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہی چیز ایک مچھلی میں تیرنے والی، پانی میں تیرنے والی ایک مچھلی کے دماغ میں بھی انہوں نے یہ چیز ڈالی ہے. کیا اس کا بھی اگر آپ دیکھیں کمپیئر ٹو انسان کے برین کے ساتھ تو پھر بھی وہ بھی اسی طرح تیز ہے جتنا انسان کا دماغ تیز ہے. اور یہ بھی دیکھیں ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ انسانوں کی طرح دماغ رکھنے والی یہ مچھلی، اور پھر یہ بات اللہ نے ایک بار پھر سے انسانوں کے دماغ میں ڈال دی ہے. مطلب سائنسی تحقیق جو انسان کرتے ہیں انہوں نے اس مچھلیوں کی نہ صرف مدد لینا شروع کی ہے بلکہ اس کے لاروا جو ہے کہا جا رہا ہے اس سے سرطان کا علاج بھی ممکن ہے. یعنی کینسر کے جو علاج معالجے کے لیے ان کے تمام تر جو ہیں لاروا کو اس کو استعمال بھی کیا جائے گا.
تو ابھی فی الحال کافی پروڈکٹیو یہ زیبرا فش ہو گئی ہے اور لوگ اس کو اپنی تحقیق کے لیے خوب سارا استعمال کر رہے ہیں. تو اس کی تحقیق اور اس کی ریسرچز جو ہے وہ بھی آن اینڈ آف ہمارے پاس اس طرح سے اب آتی رہیں گی. سو وی آر ڈن ود آر ڈیلی ڈوز فار ٹوڈے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. کی پہنچ رہے ہیں. گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دبئی میں کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان عام ملاقاتوں میں پی پی نے نون لیگ سے کچھ اہم سیٹیں مانگ لی ہیں. پنجاب میں کیا چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں, کیا پری پلاننگ اور کیا بیک ڈور رابطے جو کہ لاہور اور پاکستان میں تو خیر نہیں, پنجاب میں بھی نہیں, دبئی میں ہو رہے ہیں. خیر اس پر ہم بات کرتے ہیں. حامد خان المشرقی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ, ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ for joining us this morning. سر کہیے گا کہ ابھی کچھ چیزیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم الیکشنز کی طرف بالکل اس فیور میں ہے یا حکومت ہمیں اس فیور میں نظر آ رہی ہے. حکومت تو بظاہر یہی کہتی ہے کہ حالات اس فیور میں نہیں ہیں کہ الیکشنز کی طرف جایا جائے, لیکن جو پی پی اور نون لیگ کا الائن ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, کوشش کہاں سے ہو رہی ہے, اور سر اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بیسک ریزن اور روٹ کاز ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ سوہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نظر آیا کہ جب ضمنی الیکشنز ہوئے تو اس کے اندر پی پی اور نون لیگ دونوں نے کچھ جگہوں پہ علیحدہ الیکشن لڑا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے الیکشن میں شکست کھائی. اب جو صورتحال ہے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے تحت کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کچھ نمائندگی زیادہ دی جائے, پنجاب میں پینیٹریشن کرنے دی جائے. وہیں پر نواز شریف صاحب کے بہت سارے تحفظات ہیں, اسی لیے یہ دبئی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. دبئی کی ملاقاتوں میں جو اہم امور زیر غور آ رہے ہیں اس کے اندر نگران حکومت کا قیام, نگران وزیر اعظم اور کس طرح کی حکومت ہوگی, کیا الیکشن 90 دن میں کروائے جائیں گے یا 60 دن میں کروائے جائیں گے. اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر پنجاب کے اندر نون لیگ اجازت دیتی ہے پینیٹریشن کی تو پھر اس کے بعد تحریک استحکام پارٹی بھی ہے. ابھی جو نئی آئینی ترمیم ہوئی ہے اس سے جہانگیر ترین تو فی الفور فائدہ اٹھا سکتے ہیں 5 سال کی نااہلی کا, جبکہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی راہ ایک ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر وہ نیب کے ایون فیلڈ کے کیس ختم ہو جائیں تو ان کی نااہلی بھی ختم ہو سکتی ہے. سو اس حوالے سے نواز شریف اپنے مقابلے میں بلاول کو یا کسی اور کو تو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو فیصلے ہیں وہ ابھی مشکلات کا شکار ہے اور ابھی کوئی بھی سچویشن بہت کلیئر نہیں ہے. حامد خان صاحب, جو بات آپ کر رہے ہیں, جو دبئی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جب تک خان صاحب گرفتار نہیں ہو جاتے, اور جس طرح کل آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ڈی جی ایس پی آر صاحب کی, تو ایسا لگتا ہے کہ معاملات بہت جلد ہونے والے ہیں. کیا نواز شریف صاحب بھی اسی کا انتظار کریں؟ دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب پہلے بڑے سخت رویہ انہوں نے نون لیگ کے خلاف استعمال کیا, پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حق میں انہوں نے بڑے زبردست قسم کا ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے تعریف بھی کی کہ بڑے محنتی وزیر اعظم ہے. تو کیا اب لگ رہا ہے کہ بھئی جو فیصلہ دبئی یا لندن میں ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں میرے قریب کے شہر میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آنے والا وزیر اعظم شہباز شریف ہی ہوگا؟ سر ہاں, یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو بڑا اہم کویسچن یہ آ رہا ہے کہ بلاول کے لیے ابھی ایج کا فیکٹر بھی ایک ہے. ایک فیکٹر یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی ایسا فارمولا تو نہیں طے پا رہا جس کے اندر 5 سال کی حکومت میں 2.5 سال کی وزارت عظمیٰ بانٹ لی جائے اور اب پہلی آدھی مدت کے لیے نون لیگ کی وزارت عظمیٰ ہو اور اگلی آدھی مدت کے لیے پیپلز پارٹی کی وزارت عظمیٰ ہو. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ابھی الیکشن مہم کیسے چلتی ہے, لوگوں کا انٹرسٹ کیسے ہوتا ہے, ٹرن آؤٹ کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد نگران حکومت آنے کے بعد بہت سارے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. کہیں بات کی جا سکتی ہے کہ اگر اچانک نگران حکومت 6 مہینے یا سال کے لیے حکومت کو ایکسٹینڈ کرے تو وہاں نواز شریف صاحب کی جانب سے سخت مخالفت کا آلریڈی جو ہے وہ اندیشہ ظاہر کر دیا گیا ہے. نہ زرداری صاحب اس پہ راضی ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کے لیے کیا شہباز شریف ہی وزیر اعظم کے طور پر قابل قبول ہوں گے یا وہ مریم نواز کو آگے کرنا چاہیں گی. مریم نواز کے آگے آنے کی صورت میں شہباز شریف کی کیا سٹینڈنگ ہوگی, اور اگر خود نواز شریف واپس آ جاتے ہیں تو کیا وہی اگر چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو پھر سارا سینیریو چینج ہو جاتا ہے. سو میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں
بہت ساری ڈیولپمنٹ ہمیں انیکسپیکٹڈ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں. ابھی کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے. اچھا آپ صاحب ایک بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بہت جو ہے نا وہ انپریڈکٹیبل سی ہیں, اور الائنس سیاست میں تو کسی وجہ سے کسی کا کسی سے بھی ہو سکتا ہے, مطلب ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال اگر بات کی جائے پی ٹی آئی اٹ سیلف کی, تو آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی آلریڈی بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. رہی سے کثر جو ہے وہ میئر کراچی کے انتخابات میں ہمیں نظر آئی کہ جو نمائندے ریپرزنٹیٹیو پی ٹی آئی کے تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, جو غیر حاضر رہے, ان کو پارٹی عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے. تو ان کا بھی کوئی کلیئر سٹانس نظر نہیں آتا. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ جماعت اسلامی کو اس وقت سپورٹ کر رہے تھے چیئرمینس, کچھ نہیں کر رہے تھے, کچھ نون لیگ اور کے فیور میں تھے, بٹ دے کین ناٹ ٹیک اے اسٹیپ اور سم تھنگ؟ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں نا تو بہت ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی توڑ پھوڑ سے ہمیشہ گزرتی رہی ہیں. 77 کے بعد پیپلز پارٹی اس طرح کی توڑ پھوڑ سے گزری. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب جب گئے 99 میں, جب مشرف صاحب آئے تو مسلم لیگ نون اس طرح کی توڑ پھوڑ سے گزری. اس سے پہلے پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کی شکل میں پیپلز پارٹی اس طرح کی توڑ پھوڑ سے گزری. صرف فرق یہ ہے کہ اس وقت عمران خان ملک کے اندر ہیں, بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس حساب سے دیکھ لیں گے. پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں انٹیکٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایکٹیو ہوتا ہے یا وہ اس الیکشن کا ہی خاموشی سے بائیکاٹ کر دیتا ہے, اور ٹرن آؤٹ بہت تھوڑا ہوتا ہے. یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا. اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی معاملات میں تبدیلی کسی وقت بھی آ سکتی ہے, اور اسی بات کے خدشے سے ہم نے دیکھا کہ یہ دبئی میں اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تحریک استحکام پارٹی کے نمائندے بھی نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں. تو یہ وقت کا پہیہ ہے جس نے آج نواز شریف صاحب کو وہ مرکزی حیثیت دے دی ہوئی ہے جس کا وہ 1.5 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا آئندہ 6 ماہ میں یا 3 ماہ میں اگر صورتحال بدلتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہیں اسی طرح ایک کولیشن ریلیشن میں رہیں گے, یا یہی ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے نظر آئیں گے؟ ٹھیک ہے عامر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ. آپ نے جو بھی باتیں کی اس میں ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا, اور ہمیں انتظار ہے بھی, اور جس چیز کا انتظار ہے وہ ہے الیکشنز کے. الیکشنز میں ہی عوامی مینڈیٹ یا پھر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ سامنے آئے گا, تو عوام کیا چاہتی ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا. ہم نے ایک بریک لینی ہے, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. وی ہیو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ٹو شیئر ود یو گائز. اس کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مسلمان پورا سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں. آج ادا کیا جائے گا وقوف عرفہ. آج کے دن اس خطبے کو یاد کرنے کا دن ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دیا گیا. اس خطبے کی روح کو تازہ کرنے کا دن ہے جو کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہیے, کہ کسی کالے کو گورے پہ, کسی اجمی کو عربی پہ, کسی عربی کو اجمی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اس وقت ہم جس قسم پرسی میں ہیں, جس مشکل میں ہے, جس پریشانی میں ہے, صرف پاکستان یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کس مشکل میں ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان تمام چیزوں کو ریکال کرنے کی, تاکہ اسلام کی ان اقدار پر جن پر ہمارے حکمرانوں نے حکمرانی کی اور ہماری اقدار کو قائم و دائم رکھا, آج ان کو ایک بار پھر سے اپنی حکومت سمیت, رعایا سمیت انڈلج کرنے کی ایک بار پھر سے ضرورت ہے. اور ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے, لیکن 20 لاکھ سے زائد عازمین حج پوری دنیا سے 160 سے زائد ممالک سے موجود ہے مکہ مکرمہ میں, جہاں سے انہوں نے یہ سفر کا آغاز کیا, منا پہنچے, قیام کیا اور میدان عرفات کی طرف اب رواں دواں ہیں. تو آج آخری خطبہ جو دیا جائے گا اس کو ایک بار پھر سے ہم بھی ریکال کریں گے کہ اسلام کی کون سی اقدار ہے جو ہم کھو بیٹھے ہیں, اور آج ایک بار پھر سے انہیں یاد کرنے کا دن ہے. اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر سید اسامہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ جی اللہ کا شکر, آپ خیریت سے؟ سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, گڈ ٹو سی یو. اگر بات کریں ہم صرف اس خطبے کی جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹس کو کتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہے. ہمارے حکمرانوں سے لے کے جن کی رعایا کی ذمہ داری سب سے پہلے ان پہ آتی ہے, اور وہ میرے خیال سے سب سے آخر میں بھی ہمیں اب کہیں نظر نہیں آتی. تو کہا جاتا ہے جیسے حکمران ویسی رعایا, جیسی رعایا ویسے حکمران. ہم کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں اپنے دین میں, اپنے مذہب میں, کہ اب ہم اس حال میں پہنچ گئے ہیں کہ ملکی حالات بھی بہتر نہیں ہو رہے, ہماری ذات بھی بہتر نہیں ہو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً میں سمجھتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج الحمدللہ پوری امت مسلمہ جو ہے یہ وقوف عرفہ جو ہے اس کا دن منا رہی ہے, اور جو حاجی وہاں پہ موجود ہیں الحمدللہ وہ آج خطبہ حج بھی جو ہے سنیں گے, اور اپنا جو رکن اعظم ہے اس کو ادا کریں گے, اپنا حج جو ہے مکمل کریں گے انشاءاللہ. اور جو ہم جیسے جو لوگ ہیں جو نہیں جا سکے, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی نیکسٹ ٹائم لے کے جائیں, اور یقیناً آج دعاؤں کا دن ہے, آج پوری امت مسلمہ کو دعائیں کرنی ہوں گی, اور یقیناً امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پہ آج تجدید عہد کا دن ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالمی منشور دیا تھا اور منشور اعظم تھا انسانی حقوق کا, میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے انسانی حقوق کا ایسا چارٹر موجود نہیں تھا. آج جتنے بھی انسانی حقوق کے چارٹر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, بے شک UN کا بھی آپ چارٹر دیکھیں تو وہاں سے استفادہ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ حجۃ الوداع سے, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی بھی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا گیا انسانی حقوق کے حوالے سے, ہر کسی قسم کے حقوق کو بیان کیا گیا. اور یقیناً جس طرح آپ نے بات کی کہ وہاں پہ تو رول ماڈل ہر چیز کے لیے موجود تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے قرآن کریم نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, مکمل نمونہ, مطلب آپ کو آئیڈیل زندگی اگر موجود ملتی ہے, زندگی کا ہر پہلو میں آپ کو رہنمائی ملتی ہے. اگر خطبہ حجۃ الوداع سے اگر بات کی جائے اسٹیٹس کو کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا جو الفاظ اس خطبہ کے وہ کیا تھے, فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور تمہیں کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے, اور کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, جس طرح آپ نے انٹرو میں بات بھی کی. لیکن برتری کس کو ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, برتری اس کو ہے جو اللہ کے نزدیک ہے. کیا بات ہے, اللہ کے نزدیک تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن کی جائے, اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی کو تقوی کہتے ہیں. جو اللہ نے فرما دیا اس کو کرنا ہے, جسے اس نے روک دیا اسے رک جانا. یہ سمپل سی ڈیفینیشن اس کی ہے. اس کو فرمایا کہ جو اللہ کے جس قدر نزدیک ہوگا وہی اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا شمار کیا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ اگر آج تجدید عہد کرنی ہے تو آپ نے بات کی پہلے حکمرانوں کی اور آیا کی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک دیکھ لیں, خلفاء راشدین کا دور مبارک دیکھ لیں, تو آپ کو بیت المقدس کا جب واقعہ نظر آتا ہے کہ جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو انداز یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک سواری تھی حضرت عمر فاروق کے پاس, اور ساتھ ایک ساتھی تھا سفر میں جو آپ کے ساتھ سفر کے لیے جا رہا تھا. اب باری مان لی کہ اتنے کلومیٹرز یا اتنے میل جو ہے تم سواری کے اوپر سفر کرو گے اور میں پیدل چلوں گا. اب باری اس طرح تھی, لیکن جب بیت المقدس کے اندر فلسطین میں داخل ہو رہے تھے تو جب وہ باریوں کی بات تھی نا, تو اس وقت ٹائم تھا غلام کا یا جو ساتھی جو تھا اس کا سواری میں بیٹھنے کا, حضرت عمر فاروق کا ساتھ چلنے کا تھا. اس نے کہا کہ آپ حکمران ہیں, آپ رعایا کے امیر المؤمنین ہیں, آپ اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں, آپ اوپر بیٹھیں, جو ویلکم کرنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں جو ہے آپ چل رہے ہوں گے ساتھ اور میں سواری پہ موجود ہوں گا تو یہ سسٹم اچھا نہیں لگے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. اب جب وہاں پہ پہنچے تو پھر دنیا نے کیا منظر دیکھا, انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پہ انسانی حقوق کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک ساتھی جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور امیر المومنین گھوڑے کی مہار پکڑ کے آ رہا ہے, تو یہاں پر جو انسانی حقوق کی حق تلفی نہیں ہو سکتی. تو اگر یہ کنسپٹ دے دیا جائے اور اگر یہ کنسپٹ ہو کہ دریائے فرات کے کنارے پہ کوئی جانور جو بھوکا پیاسا نہ مر جائے اس کی پوچھ ہوگی, تو آج اگر آٹے کی قطاروں میں لگے ہوئے لوگ اگر اپنے کھانے کے لیے بنیادی ضرورت کے لیے جو آٹا ہے, ایک زرعی ملک جو ہے اس کے اندر جو ایک آٹا لینے کے لیے انسان اپنی جان گوا دے, اگر یہاں پر انسان کو کھانے کے لیے دوائی میڈیسن جو ہے وہ آپ کو پیور نہ ملے, تو اس معاشرے کے اندر آپ انسانیت کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کس سے ہم جا کے بھیک مانگیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا امالکم امالکم, جیسے تمہارے حکمران ہوں گے نا ویسی رعایا ہوگی. اوپر سے پکڑ کے ماڈل, اگر آج آپ سوشل میڈیا پہ یقین جانے کہ کسی کو پھل فروٹ ریڑھی والے کو آپ دیکھیں نا فروٹ کو کلر کر رہا ہے یا وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے, تو آپ اس کا گلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اوپر آپ نے ماڈل ایسا سیٹ کر دیا ہے. ماڈل کو جیسے سیٹ کریں گے وہاں سے لوگ سیکھیں گے اپنے بڑوں سے, تو جیسے اوپر سے لے کے نیچے تک کس سے گلا کریں گے. بات یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے سچی بات ہے امت مسلمہ کو تجدید عہد کرنا ہوگا کہ امت مسلمہ کا اصل جو مقصد کیا تھا. اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں. عبادت یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک نے کہا نا کہ ولیکن, یہ قرآن پاک نے فرما رہا ہے کہ یہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ نے نمازیں پڑھ لیں تو اس کو صرف عبادت شمار, عبادت یہ بھی ہے, لیکن فرمایا عبادت وہ بھی ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر رات سونے تک جو اعمال کرنے ہیں وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی میں کرنے, اس کو عبادت کہا جاتا ہے. آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے. نبی پاک نے فرمایا نا خیر الناس من ينفع الناس, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے. آپ خطبہ حجۃ الوداع کے آپ کمپوننٹس اٹھا کے دیکھ لیں وہ کیا ہیں. بات کی گئی انسانی حقوق کی, بات کی گئی
جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے حقوق کی بات کی گئی اور بار بار زور دیا گیا. آج ایمفیسائز کیا جا رہا ہے خواتین کے حقوق کے اوپر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ایمفیسائز کیا, زور دیا خواتین کے حقوق کے اوپر کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زندگی کے آخری الفاظ مبارک ہیں وہاں بھی آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا. وہ فرما رہے تھے کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں اور خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. آج ہم بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق کی بات. خواتین کے حقوق کی بات تو سب سے پہلے انسانی حقوق کے چارٹر میں بات ہو رہی ہے, تو ہمیں اس چیز کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. اسلام سے بڑھ کے کسی نے خواتین کو حقوق نہیں دیے. اچھا, آپ بات جو کہہ رہے ہیں نا اسامہ, وہ یہ کہ ہم اگر پورا کنسائز کریں نا تو اس آخری خطبے میں زندگی کی ہر وہ چیز, ہر وہ پیغام موجود تھا جو کہ اگر آج بھی ہم اپنائیں تو انفرادی طور پر اگر اپنے آپ کو بہتر کر سکے تو تمام سسٹم چیزیں خود بخود ہی بہتر ہو جائیں گی. حرمیت ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے. جی حرمیت. جی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور جو چیز ہم نے جو مطالعہ کیا اور وہی ہمارے سامنے ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں, اگر ہم حج کی بات کریں, قربانی کی بات کریں, ابھی میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ جیسے جیسے دن ہمارے پاکستان میں قریب آتے ہیں, چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا عید کا, تو ٹرانسپورٹ سے لے کر ایون ٹماٹر, آلو, پیاز, اس کا بھاؤ جو ہے وہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے. پھر ایسے میں اگر میں حج اور قربانی کی بات کروں, بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے جو کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ صاحب حیثیت بھی نہیں ہے لیکن وہ ادھار لے کے قربانی کرتے ہیں. اس پر اسلام کی روح سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا حکم ہے یہاں پر؟ کیونکہ ایک طرف تو وہ ادھار لے لیتا ہے, پھر اس نے شوئنگ بھی کرنی ہے تھوڑی بہت, آس پاس محلے میں بکرے کو لے کے جانا ہے. دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کو, اور سچی بات ہے کہ سنت ابراہیمی جو ہے قربانی, اس کے حوالے سے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مہاد الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم, یہ آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے عرض کہ اللہ کے رسول ان کی سنت تو سمجھ آتی ہے قربانی کی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق سر تسلیم میں خم کیا, آپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی. ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ وما لنا فیہا, ہمارے لیے اس میں کیا چیز موجود ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَبِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ, جو قربانی کا جانور ہے نا اس کے ہر بال کے عوض تمہیں نیکیاں ملتی ہیں. وہ صحابہ نے بھی عرض کیا وصوفوا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول جن جانوروں کے جسم پر اون ہوتی ہے ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو آقا نے فرمایا اون کے جتنے ریشے ہیں نا اس کے ہر ریشے کے برابر جو ہے اللہ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یوم النحر, یہ یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب دن ہے. یہ اگر بات کی نا حرمت والے 4 مہینوں کی, تو ذی الحجہ جو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, اور جو 10 دن جو ہیں اشرا ذی الحجہ کے, یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں, کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ ان کی فضیلت ہے. اور یوم النحر جو ہے اس دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی انانیت, انسان اپنی جو ہے نفس کی جو پرستی ہے اس کو انسان قربان کرتا ہے. اصل قربانی یہ ہے کہ انسان سر تسلیم خم کرے, سرنڈر کرے. اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم, قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے, تمہاری نیت پہنچتی ہے, تم نے کس نیت کی خاطر یہ قربانی کی ہے. اب اللہ سے یہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق اس قربانی کے جانور کو ذبح کیا ہے, تو میں ساتھ یہ بھی عہد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں اپنی جو خواہشات ہیں اور جو میں اپنی تمنائیں رکھتا ہوں جو آپ کے حکم کے خلاف رکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ میں ان کو بھی قربانی کرنے کا, ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ سرنڈر کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں. اور یقیناً یہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے کہ میری نماز, میرا جینا, میرا مرنا اور میری قربانی یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اگر آپ یہ اللہ سے عہد بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مخلوق خدا کی حق تلفی بھی کر رہے ہیں, جیسے عید آتی, جیسے آپ نے بات کی, ہم دیکھتے ہیں ریٹس بڑھ جاتے ہیں رمضان المبارک کے اندر, اور اسی طرح آپ یہ یقین جانیے کہ ابھی عید کے دن ہے, ایک چیز جو عید سے پہلے سبزی مارکیٹ میں آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو 100 روپے کی مل رہی ہے, اگر وہ آپ کو 500 روپے کی ملتی ہے تو پھر یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں کیسے پتہ لگے کہ گناہ کیا ہے؟
آقا نے فرمایا جو آپ کے دل پہ دستک دے دینا اس کو گناہ کہتے ہیں. اور نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے, مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. یاد رکھیے یہ مخلوق خدا جو ہے الخلق عیال اللہ, یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کو وہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال کا جواب بھی آپ دیں. جی ڈاکٹر صاحب, اچھا سوال یہ ہے حج کے حوالے سے اگر میں جاننا چاہوں, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ, یعنی آج کا دن امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ جن کی خواہش ہوتی ہے اور وہ خواہش پوری بھی ہو جاتی ہے کہ وہاں تک چلے جاتے ہیں, حج کر لیتے ہیں, اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں, ماضی میں جو گناہ ان سے ہوئے ہیں, لیکن آگے ایک نئی زندگی کی طرف وہ آنا چاہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے جو حجاج بھی بن جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ملاوٹ, وہی جھوٹ, وہی فریب. تو اس حج کی کیا حیثیت ہے اسلام کی روح سے؟ جی بالکل, بڑا زبردست سوال ہے, آپ کو یقیناً بڑا اہم سوال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے فرمایا تھا کہ اگر جو نیکی اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آپ عہد کر کے آتے ہیں, اور سچی توبہ کی علامت بھی یہی ہے کہ پچھلے گناہوں پہ ندامت ہو جائے اور آگے والی جو زندگی ہے اس کے لیے اللہ سے رحمت مانگی جائے, تو اللہ سے توفیق مانگی جائے, اللہ تعالیٰ تیری رحمت کے ساتھ توفیق ملے گی تو میں آئندہ جو ہے جو پچھلی زندگی میں کام کیے تھے ان سے سچی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ وہ کام نہیں کروں گا. اور اگر فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کہ اگر بندہ یہ چاہے کہ پتہ لگ جائے کہ میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو پتہ اس بات کا لگ جاتا ہے کہ اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے اور اس وقفے کے دوران آپ نے اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اسی طرح فرمایا گیا کہ ایک عمرہ اگلے عمرے تک کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور جو حج بیت اللہ یہ تو اتنا عظیم عمل ہے کہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. انسان ایسے ہو جاتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے, اور معصوم بچہ جس طرح ہوتا ہے. اسی طرح حج بیت اللہ جب انسان کر کے آتا ہے, سچی بات ہم نے وہ لوگ دیکھیں جن کی زندگی واقعی ان کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, واقعی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اتنا بڑا چینج لے کے آتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں بدلاؤ لے آتے ہیں, وہ اللہ کی مخلوق کی حیا کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, اور سچی بات ہے کہ وہ نیکیوں میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی چینج نظر آتا ہے. اور یہی اصل میں یہی میں سمجھتا ہوں کہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو حج بیت اللہ, یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم اسلام کا رکن ہے, 5 اہم ارکان میں سے. تو اگر یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے, آپ کو صاحب استطاعت بنایا, اللہ نے آپ کو توفیق دے دی حج بیت اللہ کی, تو یہ حج بیت اللہ کرنے کے بعد انسان کو بدلاؤ لانا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک بڑی عبادت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سفر کرنے کے بعد جب آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جاتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کارب کو, اپنے کاروبار کو چھوڑ کے جاتے ہیں, تو کس لیے جاتے ہیں؟ آج جب عرفات کے میدان میں لوگ لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ بلند کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرمائیں گے حل من سائل فأعطیہ لہ, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, سوال کرنے والا, میں اس کو عطا کرنے آیا ہوں. حل من مستغفر فاغفر لہ, ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, رزق طلب کرنے والا. ڈاکٹر کی ایک چیز یہ بھی ہے, دیکھیے وہاں میدان عرفات پہ تو لوگ موجود ہیں, مسلمان ہیں جو کہ 160 سے زائد ممالک سے وہاں موجود ہیں, پھر یہاں بیٹھ کے بھی ہم اس کا خاص طور پہ اہتمام کر سکتے ہیں کیونکہ آج وہ دن ہے جب ہم مانگ سکتے ہیں. وہ غفور الرحیم ہے, بخشنے والا مہربان ہے, وہ بخشتا ہے اگر بشرطیے کہ آپ اسے نیت سے مانگے. لیکن اگر آج کی دن کی یا عید کے دن کی ہم بات کریں, ہرمیت نے جو بات کی کہ مقروض ہو کے بھی بعض لوگ صرف شو شام میں اور شوخی میں کہ بھی اس نے اگر گائے لے لی ہے تو ہم نے بکرا نہیں لینا, ہم نے بھی گائے لینی ہے, ہم نے اونٹ بھی لینا ہے. یہ تو جو قربانی کی روح, جیسے آپ نے کہا, نہ انہیں خون چاہیے ہمارے اللہ کو, نہ ہمارے اللہ کو آپ کا گوشت چاہیے, ان کو قربانی چاہیے, خواہ وہ آپ کی انا کی قربانی ہو, آپ کے غصے کی قربانی ہو, آپ کی کسی اچھی اور پیاری چیز کی قربانی ہو. اگر ہم ٹیکنیکلٹیز دیکھیں تو استطاعت ہونے کی یا صاحب استطاعت ہونے کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ پہ قربانی ہے, اگر آپ گھر کے اخراجات مشکل سے پورے کریں تو پھر کوئی ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہی کرنی ہے. دیکھیں قربانی ایک اہم فریضہ ہے, اس کو بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ صاحب استطاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ والا آپ کے پاس جو نصاب موجود ہے. صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس روزمرہ کھانے کے پیسے موجود ہیں اور آپ کے ضروریات زندگی کے علاوہ آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں تو تب آپ پر قربانی جو ہے واجب ہو جاتی ہے, اور یہ واجب ہے, اس کو ادا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے عید پڑھنے کے لیے. اتنی بڑی وعید بیان کی گئی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا عمل ہے. اگر اشراء الحجہ کی بات کی جائے نا تو یوم النحر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں میں بڑا افضل ترین دن ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ ریاکاری کے جذبہ جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے, تو معذرت کے ساتھ میں ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا, میرا بھی تعلق میڈیا کے ساتھ
ساتھ ہے. تو ہم نے ایک عجیب سے کلچر دے دیا ہے. ہم نے دیکھا کہ کیٹل واکس ہو رہی ہیں, ماڈلز کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سیلفیز بھیجیں ہمیں, ہم اس کو جو ہے وہ اپنے, تو اس دوڑ میں پھر ہم دیکھا دیکھی میں رہ گئے. دیکھیں میری بات سنیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جب قربانی کرنی ہے اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے, 2 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ہم نے جو قربانی کرنی ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے. تو قربانی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ یہ جو تو نے ہمارے اوپر رحمت کی, تیری توفیق ہے, تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تیری رضا کی خاطر کر رہے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ریاکاری سے بچنا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کنا نعوذ الریا ان الشرک اصغر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ ریاکاری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شرک اصغر سے تعبیر کیا کرتے تھے, شرک قرار دے دیا گیا. آج ہم کیا کرتے ہیں, دیکھیں ایک جذبہ ہے قربانی کرنے کا کہ ہم خوبصورت سے خوبصورت چیز جو ہے اللہ تعالیٰ, سب سے بڑا جانور ہونا چاہیے ہمارے پاس. بچوں کی دیکھیں نا, بچوں کی کتنی خواہش ہے آج کل. قرآن پاک نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آپ نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے نا, وہ سب سے زیادہ جو آپ کو محبوب ہو وہ چیز اللہ کی, کیونکہ حضرت ابراہیم کے نزدیک سب سے محبوب چیز ان کے بیٹے تھے. تو اس لیے ہم نے جو ہے قربانی کے جانور وہ تلاش کرنا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب. یہ نہ ہو کہ ولیمے کے لیے تو بڑے اچھے آپ نے جانور خریدے ہوں اور قربانی کا معاملہ ہے, عقیقے کا معاملہ ہے, صدقے کا معاملہ ہے, تو ہم تو دیکھتے ہیں بوڑی الگ لے کے ہوتے ہیں ولیمے والے بکرے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو سوہا نے سوال کیا بڑے مزے کا بھی تھا کہ قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی انا کو بھی قربان کرنا چاہیے. بڑا خوبصورت سا سوال تھا سوہا کا. لیکن اسی کے ساتھ ایڈ کیجئے گا باجی, قربانی کل پرسوں ہوگی, مختلف ممالک کے کل ہوگی, لیکن ہم نے بہت سارے لوگوں کو, کم لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا سا حصہ اپنے گھر کی طرف لے کے باقی بانٹ لیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے فریزر بھرے ہوتے ہیں پھر مہینوں تر, اور وہ جو پیپسی کا ڈکار انہوں نے مارنا ہوتا ہے, اور پھر یہ بھی ہم حالت دیکھتے ہیں کہ جون جولائی کا مہینے تو فرائیزر کھا کے بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے کیا ہے سر, کیا کہیں گے؟ جی جن کا محرم تک جمع سوال ایڈ کر لیں کہ جو محرم تک کہتے سننے میں آیا, پتہ نہیں سپرسٹیشس باتیں کیا ہے کہ محرم تک آپ کو ختم کر دینا چاہیے قربانی کا گوشت, محرم میں آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ اگلے 4 ماہ تک کے لیے سیو کر لیتے ہیں, میرے علاقوں میں تو لوگوں نے مہینے تک رکھے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھیں ایک جو بات کر دی نا, میں تو کل ایک سوشل میڈیا پوسٹ دیکھ رہا تھا, ایک ٹریلر جا رہا تھا, اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی کا جانور بھی تھا, ساتھ ڈیپ فریزر بھی تھا. انہوں نے اس کی پیکنگ کا ساتھ کیا ہوا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور جو ہے ذبح کر کے گھر بھیجا. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا آگے تھوڑی دیر بعد کہ قربانی کا جانور بھیجا تھا میں نے ذبح کر کے کہاں ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے سب تقسیم کر دیا, صرف کندھے کا گوشت بچا ہے, الا کتف ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا بقیہ کلہ الا کتف ہوا. عائشہ بچا تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, یہ کندھے کا گوشت نہیں بچا, وہ ہے جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. دیکھیں جو قربانی کر رہے ہیں نا حرمیت بھائی, وہ صاحب استطاعت لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنے پیسے دیے تھے کہ انہوں نے قربانی کا جانور خریدا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, اس کو قربان کیا اور اس کو گوشت تقسیم کر دیا. صاحب استطاعت لوگ یہ کرتے ہیں جو سارا سال بھی بکرے کا گوشت یا آپ بیف کہہ سکتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کا حق ہے کہ جو غرباء ہیں, مساکین ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں. ہمارے ہاں تو ایک ٹرینڈ چل گیا نا کہ کسی گھر سے محلے سے پلیٹ بھری ہوئی آئی ہے تو ہم نے ایک روایت بنائی, اسی پلیٹ کو بھر کے واپس بھیج دیا. کبھی ہم نے جا کے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہمارے گیٹ کیپرز ہیں. جی آئیے کیا ہے جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ جو ہمارے کالونیز کے اندر, ہمارے ٹاؤنز کے اندر گیٹ کیپرز ہیں, سیکیورٹی گارڈز ہیں یا پولیس والے لوگ جو ہیں اس دن ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے, پکا کے پہنچائیں. صرف گوشت دیکھے نا وہ بیچارہ اس ٹائم کہاں پکائے گا. اچھا ہم دیکھیں, ہم انہیں مستحقین کہتے ہیں اور یہی وہ مستحق ہیں اس قربانی کے, جو اصل قربانی کی روح ہے. لاسٹلی سامنے صرف اس چیز کو ایڈریس کیجیے گا کہ جو حصہ ڈالنے والا ہے اس کا کیا کرائٹیریا؟ جی بالکل, دیکھیں جو اتنا پیسے نہیں ہیں جن کے پاس کہ وہ ایک جانور اپنا خرید سکتے ہیں, لیکن اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ کسی بڑے قربانی کا جانور جس میں بیل ہے اس کے اندر 7 حصے ہیں قربانی کے, اونٹ کے اندر 9 حصے ہیں قربانی کے, تو 7 لوگ مل کے جو ہے وہ ایک جانور بڑا خرید کے اس کے حصے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سے وہ قربانی کا اجر پورا ہی ان کو وہ ملے گا جو جس طرح دوسرے جانور کا ملتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سامہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. کتنا خوبصورت ہمارا دین اور کتنا آسان ہمارا دین, کہ جتنی آسانی ہمارے لیے پیدا کر سکتے ہیں ہمارے لیے پیدا کی. قربانی کس طرح سے کرنی ہے, حصہ کس طرح سے ڈالنا ہے, اس دن کو یوٹیلائز کس طرح سے کرنا ہے. تو اگر آپ اس دن کو ضائع کر دیں تو پھر آپ کی اپنی ذات کے ساتھ زیادتی ہے. انفرادی طور پر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہوگی. ہم نے ایک بریک لینی ہے, واپس آئیں گے. اور جسٹ کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان میں اس وقت بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بے روزگاری کی شرح میں اگر نوجوانوں کی خاص طور پہ بات کی جائے تو 3 لاکھ سے زائد ایسے نوجوان ہیں جو کہ
ये वो परसेंटेज है जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बात करें इन तमाम सिनेरियो की जो कि पिछले चंद दिनों में हमने देखे हैं, जिसमें यूनान का वाक़या सबसे बड़ा है। उस कश्ती में 300 से ज़ायद पाकिस्तानी हलाक हुए हैं, जिनका ताल्लुक़ 135 से ज़ायद ताल्लुकात वो थे जो कि बेसिकली कश्मीर से थे। और अगर हम नौजवानों की बड़ी तादाद की बात करें, ग्रेजुएट्स की हम बात करें जो कि तालीम याफ्ता हैं, डिग्री होल्डर हैं, लेकिन उसके बावजूद मुलाजमतें ना होने के बराबर हैं, तो उसके बाद गैर कानूनी रास्ते ही हमें आसान तरीन और सहल तरीन लगते हैं, जिनको अपना के हमें लगता है कि हम रोज़गार कमा के अपने घर वालों को ही पाल पोस सकते हैं, घर वालों को हम रोज़गार फराहम कर सकते हैं। बट ऑल दो इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम उनकी बात करेंगे आज प्रोग्राम में। तमाम वाक़यात तो आपसे शेयर किए कि मेडिकल में 29 गोल्ड मेडल जिस बच्चे ने लिए हों, जिसे हम वलीद खान कहते हैं, इसकी सोशल मीडिया पे आपने कल परसों काफ़ी पिक्चर्स और वीडियोस वायरल देखी होंगी, जो इटसेल्फ वलीद ये कहता है कि मेरा कोई प्लान नहीं था सोशल मीडिया पे वायरल होने का, लेकिन ऑब्वियसली हम जहाँ पर बहुत सारी ट्रोलिंग करते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमारी कोशिश होती है कि हम दुनिया को दिखाएं। तो 29 गोल्ड मेडल लेके भी आप बेरोजगार हैं, क्या वजह है, क्या वजूहात है? क्या सिफारिशी कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, या इसके अलावा रेफरेंस और पीआर के अलावा आपको कहीं जॉब मिलती नहीं है, या आपका टैलेंट अगर बहुत ज़्यादा भी आपके अंदर 900 से ज़ायद अगर आपके पास डिग्रीज हैं और 29 गोल्ड मेडल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिल रही, तो उसके पीछे क्या वजूहात है? और ये मायूसी जो नौजवानों में फैलती चली जा रही है, इसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, क्या वे आउट है? इस पर हम बात करेंगे। साजिद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर है, इसके साथ साथ लाइफ कोच ट्रेनर भी हैं, तो इनसे सवाल से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर, अगर हम बात करें नौजवानों की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एड्रेस कर लेते हैं उस मायूसी को जो कि पिछले कई सालों से उनके अंदर डेवलप हो चुकी है। तालीम याफ्ता, डिग्री होल्डर और तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद भी मुलाजमतें नहीं मिल रही। क्या लगता है आपको कि हम या मुलाजमतें पाकिस्तान की माश सूरत हाल को देख के तो हमें लगता है कि वाकई मुलाजमतें नहीं हैं, लेकिन हम इस तरफ एड्रेस क्यों नहीं कर रहे बच्चों को कि आप कुछ अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हो, यू कैन बी एंटरप्रेन्योर एज वेल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिस तरफ हम आज आप इशारा कर रहे हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ख़ास तौर पे कोविड साइड पे हम देखते हैं, द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट द डिजिटलाइजेशन, द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मेरा ख़्याल है कि जो ये कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, स्मॉल स्केल बिज़नेस का, अगर ये बहुत पहले से हम यूथ को ये ट्रिकल डाउन कर देते और ट्रांसफॉर्मेशन में ले आते तो बहुत बेहतर होता। आज जो फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे हैं, जो डिप्रेशन देख रहे हैं, देखिए इसमें डिप्रेशन में एक वजह तो ये हो सकती है कि एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर हमारे यहाँ बिलमुम नहीं है, लेकिन डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह एक और भी है। अमूमन देखने में आता है कि जॉब्स नहीं है, लेकिन मैं कहा करता हूँ कि जॉब्स के साथ कभी हमने कंपैरिजन किया कि हमारे यहाँ टैलेंट भी नहीं है। और उस जब टैलेंट की हम बात करते हैं तो उस टैलेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जितनी भी स्किल्स हैं, मिसाल के तौर पे सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग है, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, आपको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे होगी, आप क्या चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होती है, सेंस ऑफ ऑनरशिप क्या होती है, ये वो सारी वो चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और जो हमारे नौजवानों में नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। और फिर जॉब नहीं मिलती तो हम गिला करते हैं कि मुल्क की सूरत हाल ऐसी है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ एक और भी सवाल है कि वो सारे इदारे, चाहे उनका ताल्लुक गवर्नमेंट सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो, जो इन डिग्रियों को बांट रहे हैं, मैं ये समझता हूँ ये डिग्रियों को बांट रहे हैं, क्या उनकी वैल्यूएशन क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी? जो हर साल इतने स्टूडेंट्स बाहर भेजते हैं ग्रेजुएट करके, लाखों रुपए की डिग्री, मतलब एक डिग्री 20-25 लाख से कम की नहीं है, तो वो डिग्री लेके जब एक बच्चा बाहर आएगा तो वो डिग्री होल्डर होगा। आप ये देखिए जिस बच्चे अभी आप वलीद की मिसाल दे रहे थे, 29 गोल्ड मेडल हैं, कि मेरा सवाल यहाँ ये है कि उसकी करियर काउंसलिंग भी होती रही है, उसके काउंसलिंग सेशंस भी होते रहे हैं। मैं इन दिनों हायर एजुकेशन की करियर काउंसलिंग के सेशंस करवा रहा हूँ थ्रू आउट द पंजाब, और मैं ये देखता हूँ कि ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे नॉर्मली व्हेन वी बेसिकली आई हैव बीन द ट्रेनिंग सेक्टर, व्हाट आई हैव सीन बाय माय नेकेड आईज, normally everybody claim, especially if we talk about the teachers and professors, they themselves claim that they have done PhD, but honestly speaking it's really disgusting. They're unable to speak a single word, they haven't confidence to face the audience, stage fear है, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं, लेसन प्लानिंग का इशू है, क्लास का लेआउट का इशू है। तो देखिए जो चीज़ नहीं है। अच्छा मेरी बात साजिद साहब, अगर हम देखें जो बात आप कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि हम देख रहे हैं कि डिग्री पे डिग्रियां, लेकिन आप नहीं समझते हैं
کہ جو صورتحال ہمارے تعلیمی اداروں کا ہے، ہم نے عموماً دیکھا ہے بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بہت بڑے سے تعلیمی ادارے جہاں سے جو نکلے ہیں ان لوگوں نے لوگوں کو جابز دی ہیں، اب انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا، ایسے انڈسٹری کریٹ کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم اپنے پاکستان کی یونیورسٹیز کی بات کریں تو بہت سے کم ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں وہ جاب گیور بنے ہیں، وہ جاب سیکر ہی انہوں نے بنائے. جو آپ ٹیلنٹ کی بات کریں، یہ ٹیلنٹ نکھارنا، اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے لے آنا، کہیں نہ کہیں آپ نہیں سمجھتے کہ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری بنتی تھی جو نہیں؟ جی میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمی ادارے جو ہیں یہ سب سے پہلے اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے. دیکھیے میں نے اسٹارٹ میں یہ بات کی ہے کہ جو ہم نے ڈگریوں کو بانٹنا شروع کر دیا ہے، اور آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہم کیا ہم جنگ پروڈیوس کر رہے ہیں؟ اگر ہم ڈگریز دے رہے ہیں اور ہمارا بچہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جاب مل رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کویسچن مارک ہے ان تعلیمی اداروں کے اوپر. بہت ضروری ہے کہ ان کا جاب پلیسمنٹ جو کرائٹیریا وہ کیا ہے. جب آپ بچوں کو فلٹر کرتے ہیں تو اس فلٹر کی جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ کیا ہے، کس انداز سے بچوں کو باہر لے کے آتے ہیں، کیا بچوں کو وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے وہ سارے پروسیجرل جو سٹیپس ہوتے ہیں کیا اس میں سے ہم اس سے گزارتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا میری ڈگری کا لے لینا کافی ہے؟ کیا مجھے جب انٹرویو کو ٹیبل پہ جانا ہے اور مجھ سے سوالات کیے جانے ہیں اور مجھ سے پوچھا جانا ہے کہ ہو یو آر، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اپنی قیمت وہاں لگوا سکوں؟ اچھا صاحب مجھے اس بات کو ایڈریس کیجیے گا. چلے ایک کلاس میں اگر BS 4 سال کا آپ کرتے ہیں، 25 لاکھ کی ڈگری لیتے ہیں، اگر کوئی 30% بچے ایسے ہیں جو کہ تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، جن کو پڑھنا آتے ہیں، جن کو پریزنٹیشن دینی آتی ہے، جن کو سکلز ہے، جو بڑے پڑھے لکھے بچے ہیں، باقی چلے 70% جو کہ ایسے بچے ہیں جن کو صرف ڈگری لے لی اور باہر چلے گئے، سر وہ 30% بھی بڑے پریشان ہیں جنہیں سب کچھ آتا ہے بٹ دے کلیم کہ باہر جاؤ تو جابس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ باہر بعض اوقات آپ کی PR اور ریفرنس کے تھرو ان لوگوں کو جگہ مل جاتی ہے جو کہ ڈیزرونگ نہیں ہوتے. یہ کلچر جو سفارشی کلچر، جو PR کلچر ہمارا اتنا پروان چڑھ گیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس وجہ سے تو جاب لیس ہیں لوگ، جو اسکلفل ہیں. دیکھیے جس 30% کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر میں اپنے زمانے کو بھی دیکھوں اور اس سے پہلے بھی دیکھوں، یہ جو کرپٹ سوسائٹی کی آپ بات کرتے ہیں، کرپٹ پریکٹسز کی آپ بات کرتے ہیں، سفارشی کلچر کی بات کرتے ہیں، مجھے بتائیے کب نہیں تھا؟ تو کیا ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے؟ میں مانتا ہوں کہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. اگر سسٹم ایسا ہے تو کیا مجھے مایوس ہو جانا چاہیے؟ ہمارے بچے اوور نائٹ کیوں بہتر ہونا چاہتے ہیں؟ ہم راتوں رات کامیابی کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ایک کنسسٹنٹ گروتھ ہوتی ہے؟ اگر میں اپنی مثال بھی دوں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 10-15 سال لگے اسٹیج پہ آنے کے لیے. خواہش ہوا کرتی تھی کہ ڈیفرنٹ اداروں میں جا کے سرو کیا جائے. اب مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ادارہ ہو پاکستان کا جہاں میں ٹریننگ آفر نہیں کر رہا، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کا ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر. اس کا مطلب یہ ہے. اچھا سر، برین ڈرین کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے آپ؟ برین ڈرین ایک تو وہ جو بچے پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھ لکھ کر جا کے باہر جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، کریم پاکستان کی وہاں چلی جاتی ہے. دوسرا یہ جو یونان کشتی واقعہ ہے، اس میں آپ کے وہ تمام بچے جو پڑھے لکھے نہیں، غیر قانونی طریقے سے باہر جا کے روزی کمانے کو وہ ایک فینٹسائز کرتے ہیں کہ ایسی فینٹسی ہے. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باہر جا کے کام ملے گا، باہر سب کچھ ہے، پاکستان میں کچھ نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلے ضروری اس چیز کی ہے کہ یہ جو ایک نیکڈ ریئلٹی ہے نا، جس کے اپوزٹ آف فینٹیسی کی بات کر رہے ہیں، آف کورس ہمیں اب اس فینٹیسی سے باہر آنا ہوگا اور غلط کو غلط کہنا ہوگا. آپ یونان کشتی کی جتنے بھی بات کر لیں، لیکن مجھے کہنے دیجیے گا غلط کو غلط کہیے. اگر آپ غلط طریقے سے باہر جا رہے ہیں، آپ جتنے بھی مجبور ہیں، آپ جتنے بھی ہیلپ لیس ہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اور ویسے بھی لائف میں ایکسکیوز ہوتا ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں لائف میں ریزنز ہوتی ہیں، ایکسکیوز نہیں ہوتا. تو غلط کو غلط کہیے. اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اگر ہم آہستہ آہستہ گریجول موو کریں اور ہم دیکھیں، اچھا وہ جو 30-35 لاکھ دے کے ہمارا ایک انڈیویجول باہر جا رہا ہے، وائی ناٹ ہی اسپینڈ اور ان پاکستان بزنس شروع کر سکتے ہیں. وہ یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ صاحب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، اس پر ہم بہت بات کر سکتے ہیں، بٹ آلدو ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے اور ہم نے آپ سے لینی ہے اجازت. لیکن نوٹ کریں گے اس پوائنٹ پہ آ کے کہ یس، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسمال اسکیل سے بھی شروع کر سکتے ہیں. تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے جاب سیکر رکھنا ہے، جاب سیکر بننا ہے یا جاب کریٹر بننا ہے. تو یہ آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. آپ سے لیں گے اسی پوائنٹ پہ اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، اگر ان کو آپ کی ضرورت ہے تو ان کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.